तीफी भट्ट और जो गोगी भट्ट हैं वो लाहौर के डॉन हैं। जेलों के अंदर भी बैठे ना, तो वो किसी से कहें कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख हमें करोड़ पे चाहिए, तो यकीन करें लोग देते हैं। फिर वो डॉन बिल्ला ट्रकों वालों का पहला मर्डर करवाते हैं, टीपू ट्रकों वालों को भी मार दिया जाता है। बलाज जो था ना, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं था। आज भी लाहौर में शूटर शफीकाबाद के इलाका क्रीम पार्क में तैयार होते हैं। बदमाश ना, अगर वो किसी को गोली मारता है ना, तो वो कल को किसी की गोली का भी निशाना बन जाता है। बात करें लाहौर के डॉन की, तो मेरे ख्याल से जितने भी बदमाश आए और चले गए और दुश्मनी की भेंट चढ़ गए, और उसमें आज भी लाहौर में 2 ही नाम फिर दोबारा जो है उनका नाम है इस वक्त, जिसमें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, ठीक है, जिसमें बलाज में भी उनका नाम आया हुआ है और वो अभी मफरूर हैं। तो अभी तक जो इनकी सूरत हाल के मतलब अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में बदमाशी लाइन आज भी ख़त्म नहीं हुई, चल रही है। अरसा दराज से वो सिलसिला चल रहा है और ये चलता रहना है। इसकी वजह भी एक सुन लें कि अगर हम इस पे रोशनी डालें तो जो पंजाब पुलिस है वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जब रोल प्ले नहीं होता तो बदमाशी चलती रहती है। तो चलने की वजह क्या होती है कि कई ऐसे पुलिस अफसरान होते हैं जो इनके साथ मिले होते हैं, जो इनको बाकायदा तौर पर शेल्टर देते हैं कि आप ये काम करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इस हवाले से जो मौजूदा आईजी हैं उनको रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि कि देखें ना, आए रोज़ किसी भी माँ की जो गोद उजड़ जाती है तो उस के पीछे कौन होता है? यही बदमाशी लाइन, यही डॉन होते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो अफसरान हैं उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये 1994 से ये शुरू हुई है दुश्मनी। अब इस दुश्मनी की बींट बेशुमार लोग चढ़े। अब पहले बिल्ला ट्रकों वाले का एक नाम था और एक फैसला जो गोगी भट्ट की जो पार्टी थी उनके खिलाफ दे दिया जाता है। अब उस फैसले के बाद दुश्मनी का आगाज़ शुरू हो जाता है, और जब ये आगाज़ शुरू होता है तो उनका बिल्ला ट्रकों वाला का हनीफा बाबा शफीक उस वक़्त उन्होंने बिल्ला ट्रकों वाले के जब एक मुखालफ ने उसकी बेइज्जती की, उसको बर्दाश्त ना, उसने कहा जी ये मेरे बॉस को इसने ये क्या कर दिया। हनीफा बाबा और शफीक दोनों सगे भाई थे और बिल्ला ट्रकों वाला के पास वो होते थे। ये सुनकर वो तैश में आ जाते हैं और जाके उस बंदे को मर्डर कर देते हैं जो बिल्ला ट्रकों वाले को बुरा भला कहता है। अच्छा, अब उसकी जब ज़मानत होने लगती है तो नीफा बाबा और जो शफीक होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारे ये पैसे अदा करो। वो कहते हैं जी मैंने तो आपको कहा ही नहीं था कि ये बंदा मारो, आपने तो खुद मारा है। उन्होंने कहा जी वो आपका मुखालफ था तो हम आपके पास, तो इस वजह से हमने इस रंजिश में इसको मार दिया। उसने कहा लिहाजा मैंने पैसे नहीं देने। दुश्मनी का आगाज़ शुरू हो जाता है गोगी भट्ट के साथ। दोनों भाई सगे गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से मिल जाते हैं जाके, यानी कि बिल्ला ट्रकों वालों को छोड़ के उधर चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो डॉन बिल्ला ट्रकों वालों का पहला मर्डर करवाते हैं। जब वो होता है तो उसके बाद फिर उसका जो बेटा है टीपू ट्रकों वाला, वो अपने बाप की सीट संभालता है। वो बाकायदा तौर पर उसका मदई होता है और सामना करता रहता है। लेकिन आखिरकार 2010 में टीपू ट्रकों वालों को भी मार दिया जाता है, और मरवाने वाले कौन होते हैं? यही लोग। उसमें भी ये नामजद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। जब टीपू ट्रकों वाले को मार दिया जाता तो उसका जो बेटा आगे था बलाज, उसकी उस वक़्त उम्र थी तकरीबन 18 से 19 साल। वो अपने बाप टीपू ट्रकों वाले का मदई होता है और उसका सामना करता है केसेस का। जब वो केसेस का सामना कर, दुश्मनी चल रही है, लोग बात कहते थे कि ये इनकी सुलह हो गई है, माफ़ कर दिया, लेकिन इसमें एक शहबाज साईं था वो बाकायदा तौर पर, और दूसरा खुरम जो टीपू ट्रकों वाले को जिसने मर्डर किया वो अभी तक जेल में है और उसकी 15 साल कैद होने वाली है, बस ख़त्म। अच्छा, इसी दौरान अब जो बलाज है एक शादी की तकरीब पे जाता है ये चूंग के इलाके में,
اور وہاں پر پہلے سے موجود جو شوٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو 3 ساتھی ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کی تقریب کے اندر ظاہر چیکنگ ہو رہی تھی تو اسلحہ نہیں جا سکتا، تو وہ ایک کیمرہ مین بن کے اندر جاتا ہے، اس کی فوٹیج بناتا ہے، اس کے گارڈ 2 دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں، اس وقت اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، دوبارہ اس کو پھر چیک کرتے ہیں تو اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران وہ شوٹر جو ہے مظفر حسین باہر جاتا ہے، جو 3 ساتھی اس کے کھڑے ہوتے ہیں ان سے اسلحہ لیتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا کہ اب اس کے گارڈوں نے ہمیں تلاشی لے لی ہے، اب ان کو تسلی ہوگی، اور واقعی ان کو تسلی ہوگی تھی، اسلحہ لے کے آتا ہے تو وہ آ کے بلاج کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ اسی دوران بگدڑ مچ جاتی ہے اور باہر جو اس کے 3 شوٹر ہوتے ہیں نا کھڑے، وہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو اندر شوٹر گیا جو ٹارگٹ کیا جس نے بلاج کو، وہ طریقے سے باہر نکل آتا، کیونکہ بگدڑ مچ جانی تھی کہ باہر، لیکن اسی دوران ان کے گن مینوں نے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور جو 3 جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ 1 میں ویگو ڈالا اس پہ فرار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس قتل کا جو مقدمہ ہے وہ بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ نامزد درج ہوتا ہے، اور 4 اس میں نامعلوم بندے ہوتے ہیں۔ اب جب 4 نامعلوم جو لوگ رکھے گئے ہیں اس میں اب تفتیش میں یہ آئے گا یہ کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، لیکن مظفر حسین کا پتہ چل گیا کہ وہ شیخو پورہ کا رہائشی تھا اور ان کا پرانا ملازم تھا 25 سال سے، اور جو اس نے موبائل ایک دن پہلے خریدا تھا اور جو اس کے پاس دوسرا موبائل تھا اس کی بیوی نے انکشافات کیے CIA کے سامنے کہ یہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور جس دن یہ ہوا اس دن ایک دن پہلے بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اب CIA اور انویسٹیگیشن دونوں مل کے اس کی تفتیش کر رہے ہیں کہ اصل جو 3 باغے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ پیچھے بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے گھروں میں چھاپے بھی پڑے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تیفی بٹ اس ٹائم بیرون ملک میں مقیم ہے۔ پولیس یہ کہتے اس سے پہلے وہ فرار ہو چکا ہوا تھا، گوگی بٹ لاہور میں، جس کے ڈیرے پہ پچھلے دنوں بھی کنار روڈ پہ چھاپا بھی مارا پولیس نے، اور اس کے 4 گن مینوں کو وہاں سے حراست میں لیا ہے۔ اب یہ تفتیش ظاہر سی بات ہے جب تک یہ دونوں گرفتار نہیں ہوتے یا وہ 3 جو فرار ہوتے ہیں تفتیش آگے نہیں پہنچے گی، اور پولیس نے ایک کام کیا، جیو فینسنگ کی مدد سے کچھ کالیں ہیں وہ ٹریس کی ہیں اور ان کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے، ان کالوں کی ہی مدد سے پولیس اصل ملزمان تک پہنچے گی۔ بلاج جو تھا نا وہ اس اور کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھا، اب وہ کہتا تھا کہ میری صلح ہوگی ہوئی ہے اور پولیس کہتی ہے کہ صلح ہوگی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو تھریٹ ضرور تھی، ٹھیک ہے، قتل کے حوالے سے نا، تو 1 ہفتہ پہلے بھی اس کو تھریٹ ملی تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ باہر اپنے سابق ایک DSP اس کے بیٹے کی شادی تھی یہاں پہ اور اس نے لازمی جانا تھا، اور جب وہاں پہنچا تو وہاں گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آج بھی لاہور میں شوٹر شفیق آباد کے علاقہ کریم پارک میں تیار ہوتے ہیں۔ مانی بٹ یہاں سے تیار ہوا، مبین بٹ جس کا ایک نام تھا ٹاپ 10 میں وہ یہاں سے تیار ہوا، بے شمار میں آپ کو نام دے سکتا ہوں جو شفیق آباد میں آج بھی وہاں پہ ٹریننگ، اور ان کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خالد چٹا، وہ ان تمام شوٹروں کو تیار کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کوٹ لکھپت میں جو مبین بٹ پکڑا گیا تو وہاں پہ جب انٹرویو کرنے گیا تو اس نے کہا مجھے تو خالد چٹے نے تیار کیا، میں اس کا شاگرد ہوں۔ اس طرح شانی اور مانی 2 بھائی وہ بھی اس کے ہاتھوں سے ٹرین ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی ٹیپو ٹرکاں والے پہ حملہ کیا تھا جس میں 5 بے گناہ شہری مارے گئے تھے۔ اور اگر پولیس کو ان چیزوں کا علم ہے تو وہاں پہ اگر کریک ڈاؤن کیا جائے بڑے پیمانے پہ وہاں پر اشتہاری بدماش آپ کو ملیں گے اور پکڑے جائیں گے، وہاں سے رپوش ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ افسران اس حوالے سے اگر حکمت عملی تیار کرے کہ جہاں سے یہ بدماشی لائن جو شروع ہو رہی ہے، جہاں سے بدماش لوگ بن رہے ہیں یا شوٹر تیار ہو رہے ہیں، وہاں پہ اصل کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا لاہور ایک محفوظ ہو سکے گا۔ شوٹر ہی آج کل کاروائیاں کر رہے ہیں، اجرتی قاتل سارا یہ کام کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کا سب سے بڑا رول ہے اور سٹیٹ کا بڑا رول ہونا چاہیے اس میں۔ اگر دونوں مل کے یہ کام کریں تو لاہور کا صفایا نہیں بلکہ پورے پنجاب کا صفایا ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لاہور میں بڑی دشمنیاں جو چلتی رہی ہیں۔ مناوا کے علاقے میں
اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جو شوٹر کے ذریعے بندوں کو مرڈر کروایا جاتا تھا لوگوں کو، اور وہاں پہ چونا ایک بدماش تھا، اس کی دشمنی شیدی اور اچھو سے جو عرصہ دراز سے چلتی رہی، اور کم از کم 25 سے 30 بندے ان کے مرڈر ہو گئے، 25 سے 30 ان کے مرڈر ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری لاہور کی جو بڑی دشمنی تھی وہ آپ کا یہ ستو قتلہ اور ہنجروال کا علاقہ، جہاں پر یہ افتخار نمبردار کی دشمنی تھی، اور اس میں اب تک 56 بندے جو کالو شاہ پوریے کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اور 56 افراد اب تک اس لڑائی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ یہاں سے اندازہ کریں۔ تیسرا میں آپ کو بتاؤں کہ رشید بھٹی سابق ایم پی یہ رہا ہے ادھر کا، اب اس کا بھائی ہے، اب اس کا بھائی چبیل یہاں کے لاہور کے بڑے مشہور ہیں شوٹر ہیں، جن کے ذریعے باقاعدہ طور پر مرڈر کروایا جاتا تھا۔ اب یہ سارا پولیس کو بھی پتہ ہے، ریکارڈ میں بھی موجود ہے، لیکن کیا ہے جب بھی گرفتاری ہوتی ہے یا وہ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں یا کہیں آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں۔ یہ دشمنیاں، یہ پورے خاندان اب تک تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پولیس افسران نے بڑا کردار تو ادا کیا، لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے دشمنیاں شروع ہوتی گئی، اور کیا ہوا، پہلے دادا، پھر اس کا بیٹا، پھر آگے جو پوتے، یہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، اور آج بھی لاہور شہر میں بدماشی ختم نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ضرور پڑا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ڈون تھے لاہور کے وہ اب صفایا ان کا ہو چکا ہوا ہے، یا پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں، یا شوٹر کے ذریعے یا دشمنیوں کے ذریعے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو شوٹرز ہیں ان کا پہلے خاتمہ ضروری ہے، شوٹر ہی پیسے لے کے اور اگلے جو شخص کو مارتا۔ آپ میں ایک چھوٹے سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ فرید گجر کو مروایا گیا، جو ٹیپو ٹرکاں والوں کا پاس ہوتا تھا، کبھی وہ گوگی بٹ کے پاس بھی ہوا کرتا تھا، پچھلے دنوں اس کا بھی مرڈر کروا دیا جاتا ہے، اور کون کرواتا ہے؟ لالا شہباز، جو شاد باغ کے باقاعدہ بدماش ہیں، باہر کا ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور آج بھی ان کا ایک دبدبہ ہے، جیلوں کے اندر بھی بیٹھے نا، تو وہ کسی سے کہیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہمیں کروڑ پہ چاہیے، تو یقین کریں لوگ دیتے ہیں۔ پھر پتہ خوری اور اجرتی قاتل کا جب تک صفایا نہیں نہ ہوتا، امن امان قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ بدماش نا، اگر وہ کسی کو گولی مارتا ہے نا، تو وہ کل کو کسی کی گولی کا بھی نشانہ بن جاتا ہے، اینڈ یہی ہے۔ اور ان کی اولاد بھی، جیسے ٹیپو ٹرکم والے کا بیٹا جو لوگوں کے مرڈر کرواتے تھے، کل کو اپنی دشمن کی گولی کا بھی نشانہ بن گئے۔ تو یہ اینڈ یہی ہوتا ہے بدماش کا۔ بدماش آپ کہیں نا کہ سدا وہ بدماشی کر رہا ہے، نہ 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 نہ، اینڈ یہی ہے۔ اگر صلح ہو جاتی ہے ہائی لیول پہ، جو حکومت یا پولیس اس میں کروا دیتی، تو میں نے کئی ایسی دیکھی بھی ہیں۔ عمر ورک ایس پی سی آئی لاہور تھا، باٹا پور میں ایک بہت بڑی دشمنی چل رہی تھی، ان کی صلح کروائی، اور ان کے بھی 20-25 بندے جو ہے وہ مرڈر ہو چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں وہاں پہ کھانا رکھا، وہاں پہ دونوں پارٹی کو بلوایا جاتا ہے، ایس پی سی آئی عمر ورک کی موجودگی میں 2 گروپوں کی صلح کروائی جاتی ہے، اور آج تک وہ صلح ہے۔ ایسا بھی پولیس نے کردار ادا کیا ہوا ہے۔ پشت پناہی وہی کرتا ہے جس کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس افسران ہو، چاہے وہ سیاسی یا کوئی سماجی ہو۔ ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے یہ 22 سالہ کیریئر میں یہ دیکھا ہے کہ پشت پناہی تب ہوتی ہے جب ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ فرض ہے ایک پولیس افسر کو ایک شوٹر اس کا بڑا دوست ہے، اس نے کہنا یار فلاں بندہ میرا مخالف ہے، اس کو مارنا ہے، وہ 1 سیکنڈ لگائے گا، اس کے کہنے پہ، پولیس افسر کے کہنے پہ 2-3 بندے وہ مار دیتا ہے، تو پولیس افسر کو تو ایسا بندہ چاہیے، اور بعد میں اس کو خود ہی چھڑوا لینا، اس نے پیسے لگا دینے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہوں تو بدماشی ختم ہو سکتی ہے۔ 1994 کی بات کریں یا اس سے پہلے 90 کی بات کریں نا، تو ہر بندہ کہتا تھا میری چودراہٹ ہونی چاہیے۔ اس وقت بلا ٹرکاں والے کی تھی، ان کی نہیں تھی۔ لوگ بلا ٹرکاں والے کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا، اور جو فیصلے ہونے لگ پڑے وہ بلا ٹرکاں والے کے پاس ہوتے تھے، ان کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، ان کو اب پتہ چلا کہ جو فیصلے جانے لگ پڑے ہیں بلا ٹرکاں والا، اس کی ایک بڑی عزت بن گئی کہ بھئی یہ بندہ بڑا میرٹ پہ کام کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی بات بھی بڑی ہے۔ اب تیفی اور ان کے پاس نہیں جاتے تھے، ان کو یہ اس چیز کا بھی رنج تھا کہ یار سارے فیصلے تو بلا ٹرکاں والا کرواتا ہے،
ہم کہاں کے ڈون ہیں یا ہمیں کیا. انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر اس دشمنی کا آغاز کیسے کیا کہ اس کے پاس جو فیصلہ گیا ان کے ملنے والے تھے وہ فیصلہ گوگی بٹ تیفی بٹ کے جو عزیز تھے یا کوئی دوست تھے یا جانے ان کے خلاف ہو گیا. وہاں سے جب بلا ٹرکا والے نے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو یہی جو میں نے آپ کو جو پہلے بات کی نیفا بابا اور شفیق, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا ساتھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بلا ٹرکا والوں کو ہم خود اس کو رستے سے ہٹا دیں گے اور آپ ہی لاہور کے ڈون ہوں گے. اور ہمیشہ وہی چلتا رہا. آج بھی دیکھا جائے جتنے بھی نامور بدماش جو ٹاپ 10 کے تھے, نوید لمبی والا ہو گیا, اسلم بسا ہو گیا, ثاقب لنگڑا ہو گیا, مبین بٹ ہو گیا, سارے یہ بتے تو مانگتے تھے اور ان کی چودراہٹ تھی. ماجا سکھ آپ دیکھیں کہ بدماش تھا وہ بھگوان پڑے کا, اور یہ روہیل اصغر جو ہے اس کے باپ کو اس نے مرڈر کیا ہے. اور ماجا سکھ وہ بندہ تھا جو گزرتے ہوئے بندے کو کہتا تھا یہ اسلام نہیں لیا تو اس کو مار دو. ان کی دشمنی اس کے ساتھ اس طرح ہوئی تھی کہ ان کا باپ انہوں نے مار دیا. پھر نورا کشمیری کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گئے جس کی وجہ سے ماجا سکھ ان سے پیچھے ہٹ گیا. تو آج دیکھیں نوید لمبی والا کہاں گیا, مبین بٹ کہاں پہ گیا, اسلم بسا کہاں پہ گیا, ثاقب لنگڑا کہاں پہ گیا ہے. بدماشی لائن پہ یہی ہے, یا کسی کو گولی کا نشانہ بنا لو یا کہیں آپ خود گولی کا نشانہ بن جائیں. بلاج میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرے جو پولیس افسران ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ریلیشن تھا. وہ کہتا تھا یہ باپ اور دادا سے ہٹ کے تھا. بدماشی وہ ضرور کرتا تھا, اپنے ساتھ گن مین رکھے ہوئے تھے. ٹیپو کے بعد اس نے باپ کی کرسی سنبھالی, لیکن وہ سب سے ڈیفرنٹ تھا. نہ کسی کو کچھ کہتا تھا, نہ کسی کے جا کے پاس بیٹھتا تھا کہ بھی جس طرح اور لوگ بدماش جا کے بیٹھتے تھے. یہ بڑا مختلف تھا باپ دادا سے نا. اس کی 31 سال اس کی ایج تھی اور اس کا ایک خواہش تھی کہ میں جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں ان کی مدد بھی یہ کرتا رہا. کوئی ایسے بے روزگار لوگ تھے جو کمانے کے قابل, ان کی بھی مدد کرتا تھا, لیکن ہٹ کے تھا. لیکن آخر کار یہ گولیوں کا نشانہ بننے کی وجہ جو ہوئی ہے نا, وہی درینہ دشمنی جس کی بھینٹ یہ بلاج بھی چڑھ گیا. پہلے تو جو بلاج تھا وہ اس لائن میں تھا. اب اس کا ایک بھائی ہے, 2 بھائی ہیں, ایک مصعب ہے اور ایک دوسرا وہ چھوٹا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس بدماشی لائن میں آئیں یا بدلہ لیں, کیونکہ جو بلاج تھا, بلاج کا ایک اپنے باپ کی طرح ایک دبدبہ تھا. بچہ ٹھیک تھا, بڑا یعنی کہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا. لیکن اب جو 2 بھائی ہیں وہ ایک وکیل ہے اور ایک دوسرا جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے. تو اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کوئی بدلہ لینے میں قابل ہوں یا کوئی سیٹ ایسی سنبھالے گا, کیونکہ گھر میں ایسے اب کوئی ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے پہلے دادا مرڈر ہو جاتا ہے, پھر باپ مرڈر ہو جاتا ہے, بعد میں بیٹا بھی مرڈر ہو جاتا ہے. حکومت اور پنجاب پولیس یہ مل کے اب ایک حکمت عملی تیار کریں اور فرشتے مرتب کریں کہ کون کون لاہور میں اس ٹائم بدماش ہے, شوٹر ہے, اور یہ بھی چیک کریں کہ کن کی دشمنی کن کے ساتھ اب ہے. وہ ساری ان کے پاس فہرست جو ہے موجود ہے. اب حکومت اور پنجاب پولیس کو مل کے بدماشی لائن کو, شوٹر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو غریب شہری ہیں, جو بڑے عزت دار لوگ ہیں, وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں.